बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। ईद कुर्बान करीब आ रही है, मंडियों में रौनकें लगी हैं और व्यापारी कह रहे हैं ज़्यादा कीमत मिले, जो ख़रीदार हैं वो कह रहे हैं कोई सस्ता जानवर मिल जाए। हर साल ये दौड़ लगी होती है, लेकिन एक अजीब रविश इस माशरे में चल पड़ी है पाकिस्तान में, और शायद दुनिया में कहीं नहीं है। आप सुनते होंगे टेलीविज़न पर भी इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह से आप देखते हैं, लोग पहुँचते हैं। कितने का जानवर है? 80 लाख का। जी हाँ, करोड़ रुपए का, 1 करोड़ का जानवर। जी, ये 10-15 लाख की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो कई जानवर हैं। लेकिन जाकर हमने वीडियोस बनानी होती हैं, सबसे महंगा जानवर देखिए, ये जनाब इतने का है, वो 1 करोड़ डिमांड कर रहा है, इतने पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या दीन में इसकी गुंजाइश है? क्या इस तरह से कुर्बानी होगी? और क्या यही कुर्बानी करना जरूरी है? जाहिर है एक अमीर आदमी भी ये कुर्बानी नहीं कर रहा होता, बहुत अमीर आदमी कर रहा होता है। क्या उससे बेहतर है कि वो उतने ही पैसों में शायद 10 जानवर खरीद ले और उसकी कुर्बानी करके लोगों तक वो गोश्त पहुंचा सके? सिर्फ ये बात यहीं तक महदूद नहीं है, चूंकि ईद करीब आ रही है, हमने इस पर यकीनन बात करनी है। लेकिन माशरे में बहैसियत मजमूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रियल एस्टेट में आप देख लीजिए, प्लॉट लेते चले जाओ। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों प्लॉट रखे हुए हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है, गरीब आदमी प्लॉट नहीं खरीद सकता। इसी तरह ईद कुर्बान पर उनके रेट्स इस वजह से भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा ये कि बच्चों पर क्या गुजरती है कि जब वो ये सोचते हैं, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो बड़ी खुशी से, बड़े एहतिमाम के साथ जानवरों को बाहर लेकर जाते थे, उनको खिलाते थे। तो जब दूसरा बच्चा आकर ये कहेगा कि मेरे वालिद ने तो 15 लाख का ये ले लिया है बैल, या 5 लाख का बकरा ले लिया है, तो तुमने कितने का लिया है? वो कहेगा जी मैंने तो लाख रुपए का लिया है, इतने का लिया है बकरा। आजकल तो इतनी मिनिमम कीमत हो चुकी है, चले ये इससे कम में लिया है। तो उस बच्चे पर क्या गुजरेगी? और उसका वालिद जिस तरह से भी कमा कर लाया, जो भी उसने किया, तो हर बच्चे के लिए वालिद हीरो होता है। वो समझेगा नहीं, हमारा तो, हम तो पीछे रह गए। तो असल में कुर्बानी का मकसद क्या है और क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए माशरे में? ये क्यों चीज़ें फैल रही हैं, किस तरह इनको रोका जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। ज़रियाब राजपूत पाकिस्तान की मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है, मेरी छोटी बहन है, और कहती हैं मुझे सिर्फ साफ़ी लिखना है, तज्ज़ियाकार नहीं लिखना। तो हमने उनकी मेरा ख्याल है फरमाइश पूरी की है। यहाँ लोग असराफ कर रहे होते हैं तो मेरे मेहमान देखिए आजिज़ी का इज़हार कर रहे होते हैं। ज़ुहैब भट्ट कहेंगे आज हमने सारे रिश्तेदारों पर प्रोग्राम कर लिया। अभी भाई है, मेरा छोटा भाई है, लेकिन है मुझसे बड़ा। अच्छा तो, और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन सयान साहब मजहबी स्कॉलर हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, इनसे भी हम बात करेंगे आज। प्रोफेसर पहले आपसे आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये एक मजहबी फरीज़ा है, ये हमने इसके साथ कर क्या दिया है? क्या ये चीज़ ज़रूरी है और इसके असरात क्या होते हैं माशरे पर जब आप ये करते हैं कि जी करोड़ का, 2 करोड़ का जानवर, ये आज मेरा 50 लाख का मिला, उसको पता नहीं क्या कुछ लगाया होता है। तो मैं ज़ुहैब से इस पर बात करूंगा कि ये नेचुरली इतना मोटा ताज़ा कर दिया, उसके अंदर से चर्बी शायद निकल रही होती है। लेकिन पहले फ़िक़ही तौर पर इसका बताएं कि क्या इसी का हुक्म है? जी बहुत शुक्रिया। और आपने जिस मौजू पे आज इंतखाब किया है, ये इंतहाई अहम मौजू है। कुरान हकीम में सूरह निसा में फरमाया गया है कि जो लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं वो शैतान के साथी हैं। और सूरतुल बनी इसराइल में है कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। इसी तरह एक और आयत में फरमाया गया है कि ना ही अपने हाथ को गर्दन से बांध कर रखो और ना ही उसका बिल्कुल खुला छोड़ दो। तो इन तीनों आयात से एक फ़िक़ही कुलिया निकलता है जिसे हम इसराफ़ और तबज़ीर कहते हैं। इसराफ़ ये होता है कि जहाँ आपको शरीयत ने गुंजाइश दी है कि आप खर्च करें, वहाँ बेतुका और बेहिसाब खर्च कर दें, जिससे माशरे में बजाय बेहतरी आने के माशरे के अंदर तबकाती तकसीम का ज़्यादा वाज़ेह होना नज़र आ जाए। और तबज़ीर ये होती है कि जहाँ आपको शरीयत ने हुक्म दिया है खर्च करने का, आप वहाँ भी खर्च न करें। तो ना इसराफ इस्लाम में दुरुस्त है और ना ही तबज़ीर इस्लाम में दुरुस्त है। हदीस मुबारक है खैरुल अमूर औसतिहा, बेहतरीन अमल वो है जिसमें म्याना रवि हो। अब इस पस मंज़र में मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी जी, देखिए कुरान हकीम में है कि अल्लाह को ना कुर्बानी पहुँचती है ना उसका खून पहुँचता है, अल्लाह को उसका तकवा पहुँचता है। सुभान अल्लाह। तो तकवे का तकाजा ये है कि आप जानवर इस अंदाज से खरीदें जिससे आपका मकसद कुर्बानी पूरा हो जाए। जिस तरफ आपने इशारा किया है, बदकिस्मती से ये माशरती बुराई हमारे माशरे में रोज़ बरोज़ तरक्की पा रही है। और उसकी वजह यही है कि हम दीन की बुनियादी तालीमात से दूर होकर नमूदो नमाइश की तरफ जाते हैं। इसलिए हदीस मुबारक में इसकी बड़ी सख्त वईद आई है। अच्छा। कि जो शख्स शोहरत के लिए कोई अमल करेगा, अल्लाह ताला उसके ऐब ज़ाहिर करेगा।
اللہ اور جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے رسوا کر دے گا، کیونکہ جو عمل دکھاوے کے لیے ہوتا ہے یا سستی شہرت کے لیے ہوتا ہے اس میں سے اخلاص نکل جاتا ہے، اس میں سے تقوی نکل جاتا ہے، اس میں سے پرہیزگاری نکل جاتی ہے، اور جب انسان کی نیت بدل جائے تو اس کا کام اس کے فائدے نہیں آتا، کیونکہ فقہی اصول ہے کہ الامور بے مقاصدہا، کہ امور کا تعلق مقصد سے ہے، نیت سے ہے۔ اچھا جی میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف کہ مقصد تو یہ ہے اللہ کی رضا اس کے لیے کی جائے، سنت ابراہیمی ہے، ہم نے وہ ادا کرنی ہے۔ ذرا ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح جی آج بھی میں دیکھ رہا تھا 80 لاکھ کا جناب یہ بیل ہے، یہ جی 5-10 لاکھ کا بکرا ہے، لیکن ایک جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ مقصد تو یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، مگر اس کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ کو گوشت کی محتاجی اس چیز کی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی مخلوق کی خوشی بھی دیکھنی ہے، اس لیے دین میں ہم جو کام دیکھتے ہیں اس میں ہم نے ساتھ ضرور مخلوق کا فائدہ جڑا ہوا دیکھا ہے، زکوٰۃ سے آپ دیکھ لیجیے، صدقات کو دیکھ لیجیے، ہر چیز میں۔ تو اگر ایک شخص گوشت کے لحاظ سے دیکھیں، ہمارے ہاں پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، مہینوں میں بھی وہ گوشت نہیں کھا سکتے، تو ہم کیا بہتر نہیں ان کا خیال کریں، انہی کا سوچ لیں؟ بالکل ٹھیک کہا، اور جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ دکھاوے یا بے تکا حساب اور بے تکے خرچ کے ساتھ جب ہم لوگ چیزوں کو خریداری کی طرف لے کر آتے ہیں یا اپنے معاملات کو سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جو دین ایک طریقے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، کیونکہ حکم یہ تھا کہ آپ نے خوبصورت جانور کا انتخاب کرنا ہے جب آپ نے قربانی کے لیے جانا ہے، اور آپ نے ایک بہتر اور ایک مناسب جانور کا جو ہے نا وہ انتخاب کرنا ہے قربانی کے عمل کے لیے۔ ہم نے اس خوبصورتی کے معیار کو اس قدر بلند کر دیا ہے، اس قدر بڑا کر دیا کہ وہ جس طریقے سے آپ کچھ بیلوں کی قیمتیں یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں نا، 80 لاکھ کا جانور، 1 کروڑ کا جانور، تو لوگوں نے اس خوبصورتی کے معیار کو اس پہ راہ میں ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ اور یقینی طور پر میں خود اس چیز سے اگری کروں گی کہ بجائے اس کی کہ آپ نے جا کر ایک اونچا بڑا قد آور بیل خرید لینا ہے، بہتر ہے آپ بکرے خرید لیجئے، زیادہ کوانٹٹی بھی ہو جائے گی، زیادہ لوگوں میں تقسیم بھی ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں میں اس کو بڑی پریکٹیکل کی طرف لے کر آؤں گی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں تو جو سطح غربت سے نیچے لوگ چلے گئے ہیں ان کے لیے تو چکن افورڈ کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے تھا کہ لوگ بیف کھا لیا کرتے تھے، آلو گوشت بن گیا، آلو قیمہ بن گیا، لوگوں کے سننے میں آتا تھا، لیکن اب وہ گوشت جو ہے وہ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور ہو چکا ہے، اور مٹن تو یوں کہہ لیجیے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ زہر میری بات سن کر مسکرا بھی رہے ہیں، لیکن اس بات میں بالکل حقیقت ہے کھانے کہ کا نام لوگوں کی پہنچ سے نا ڈشیں ڈال دی تھی بیچ میں بیف اور مٹن یہ ہر چیز جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں۔ سو مین وائل میرا یہی کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ جانور خرید لیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو سکیں۔ آج بھی جو شو کی ریکارڈنگ پر میں موجود تھی تو وہاں پر بھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جن لوگوں کے گھروں میں قربانی ہوتی ہے آپ وہاں پر قربانی کا گوشت مت بھیجیں، اور جن کے گھر قربانی ہونے کے باوجود اگر وہ یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ فلانی خالہ نے گوشت نہیں بھیجا، ڈھمکانی پھپھو نے گوشت نہیں بھیجا، یہ ادھر سے نہیں آیا، ہم تو ہر سال بھیجتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ہمیں اپنے جذبوں میں اور اپنی جو سوشل ایتھکس ہے نا ان میں تھوڑا سا بڑا ہونے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کو تھوڑا بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے گھر قربانی ہوگی تو ایکسپیکٹ مت کریں کہ آپ کے گھر بھی کوئی بھیج رہا ہے کوئی نہیں بھیج رہا ہے۔ جو آپ کے گھر موجود ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو میکسیمم لوگوں میں ڈیوائیڈ کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ ہر کوئی ہم میں سے جانتا ہے کہ دیکھیں ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسی کون سی فیملی ہے جو سفید پوش ہے، جو بتاتی نہیں ہے، جو دکھاوا نہیں کرتی، لیکن ہم دل میں جانتے ہیں کہ وہ گھر کون سا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے رشتہ داری ہے وہ کتنے سسرالی یا سسرال والے رشتہ داری نبھانے کے چکر میں آپ بھی وہاں پر بھیج رہے ہیں، وہاں سے بھی آپ کے گھر میں آ رہے ہیں، ان گھرانوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں بالکل صحیح، جہاں پہ لوگوں کے لیے ذریعہ معاش بھی بہت، ایک تو ان کے لیے کم آمدنی والا ہوتا ہے کیونکہ بیوائیں ہیں بہت ساری، کچھ ایسے بھی گھر کے لوگ ہیں کہ جن کا صرف فرد واحد کمانے والا ہے، 4 5 بچے ہیں اور وہ بچے ابھی کمانے کے قابل نہیں ہیں، تو لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کی عمل سے یہ ظاہر ہو کہ آپ نے اپنے یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے نا اس عمل کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا زہیب، یہ جس طرح جانور وہ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ پل گیا، سب سے بڑا جانور، قیمت تو ایک فیکٹر ہے، کیا وہ گوشت بھی کوئی قابل ہوتا ہے اس کے، اس کا وہ کھایا جائے یا وہ دکھانے کے لیے پتہ نہیں اس میں کتنے فیٹ ہیں، سنا ہے ان کو انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح ان کی خوراک ان کی بنائی جاتی ہے یہ دکھانے کے لیے، جی میں نے اس کو پتہ نہیں گھی ڈالا ہے فلان ڈالا ہے، انسانوں کو مل نہیں رہا اور جانوروں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہے۔
اچھا بھاجن، اس سے پہلے ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں جو سارے گیسٹ بات کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں یہ جو دکھاوے کی وجہ سے شادیاں تک مشکل ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ شادیوں پہ اتنا دکھاوا کرتے ہیں، اتنا دکھاوا کرتے ہیں کہ پھر جو چھوٹے بیچارے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کی بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اتنا ابا جی اتنا ہونا چاہیے. ابا جی نا اس کو پورا کرنے کے چکر میں شادی نہیں کر پاتے. وہ پہلے جو شادی کے لیے آپ کو اگر 3 یا 4 لاکھ چاہیے ہوتے تھے نا، اب وہ 30 لاکھ تک جا چکی ہے رقم. میں نے ایک دفعہ کوشش کی، ہمارے دوست یار مل کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کوئی کسی کی مدد کر سکیں، کسی کے ساتھ جڑ سکیں. تو پہلے جو ہم کرتے تھے نا 3 یا 4 لاکھ کے اندر، اب وہی سیم چیز کسی کو کرنے جائے نا 3 یا 4، وہ کہتا ہے نہیں 3-4 لاکھ میں نہیں، اتنا میں خود ہی کر لوں گا. وہ کرنا زیادہ چاہتا ہے، وہ زیادہ چیزیں کرنا چاہتا ہے. وہ پھر شادی پہ کوئی بلاتا ہے بندہ، گوشت میں مٹن پکا ہو تو پھر بات بنتی ہے، مٹن نہ پکا ہو تو پھر وہ شادی کا مزہ کیا آیا. لڑکی کا لہنگا بھی جو ان سے آیا، وہ لڑکی نے فلاں کلر کا فلاں طرح کا لہنگا پہننا ہے تو بات بنے گی، کیونکہ فلاں ڈرامے میں فلاں یوٹیوبر نے، فلاں سوشل میڈیا اس نے انفلوئنسر نے وہ پہنا ہوا تھا، اس نے اس کی تعریفیں کی ہیں، تو مجھے بھی کم از کم اس جیسا چاہیے. آپ دیکھیں اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نا جو برانڈ کی تشہیر کرتے ہیں، بہت زیادہ برانڈز کی تشہیر کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کی کاپیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پھر کاپیاں بھی بک جاتی ہیں. اوپر سے یہ کہا جاتا ہے نا یہ پاکستان 5ویں بڑی نیشن ہے، 5ویں بڑی آبادی ہے، تو یہاں ہر کچھ سب کچھ بک جاتا ہے. یہاں کوئی چیز فارغ نہیں، گندی سے گندی چیز بھی بک جائے گی، نکل جائے گی، کوئی نہ کوئی خرید لے گا. دکھاوا جو ہے نا اس نے ہماری سوسائٹی کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے، اتنا کھوکھلا کر دیا ہے کہ ہم اپنے جو بیسک جو ہماری جو چیزیں تھیں، جو ہمارے فرائض تھے، وہ بھی سر انجام نہیں دے پا رہے، صرف دکھاوے کی وجہ. دوسری بات، یہ بیل کی بات کی، اتنے بڑے جانوروں کی بات کی آپ نے، چلا نہیں جا رہا ہوتا اس سے. جی بھائی وہ کہاں نیچے تک گر رہا ہوتا ہے. میں ڈاکٹر راغب نعیمی کے ساتھ ابھی شو کر کے آیا ہوں، وہ ابھی چل بھی رہا ہوگا. وہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا نصاب کیا ہے. نصاب ہے 1,85,000 روپیہ تقریباً. جس کے پاس اپنی رقم سے زیادہ پڑا ہوا ہے وہ قربانی اس نے کرنی ہے. اب کی بار کا جو نصاب نکلا، اور جو منیمم قربانی ہو رہی ہے جس میں حصہ ڈال دیں کسی میں، وہ 30,000 روپیہ ہے. بھائی آپ اگر چاہیں قربانی کرنا، آپ کو مشکل کوئی نہیں ہے. آپ وہ 30,000 کسی مسجد، مدرسہ، ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں قربانیاں، آپ جا کے پکڑا دیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نیت پوری ہو گئی اور وہ چلا گیا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا. میں نے اپنے دوست سے کہا، میرا بھائی ہے، میں کہا یار یہ نا پیسے دے دیتے ہیں، کچھ جانور لے کے آئیں گے، اس طرح کریں گے، پتہ نہیں ہم سنبھال بھی نہیں پاتے جانور. پچھلی بار بھی وہ گر گیا سین کے اندر، تو بڑا تکلیف ہوتی ہے. پیسے دے دیتے ہیں، وہ قربانی کر لیں گے، ہم جا کے دیکھ بھی آئیں گے. اس نے کہا بھائی مزہ ہی نہیں آئے گا جنی دیر تک گھر دی ریڑھی چ خون نہ رڑے تے پھر چس تھوڑی نہ آندی ہے. جانور بننے ہوگا گھر دے بوئے کے تے پتہ چلے گا ذرا. میں کہا یار کس طرح کی، مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں نے قربانی کس کے لیے کرنی ہے. اور وہ جو دوسری آپ بات پوچھے تھے موٹا جانور کو کرنے کی، وہ بیپاری لوگ کرتے ہیں، لیکن آج اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رہا. لوگ اتنے سیانے ہو گئے ہیں، وہ جب ہاتھ رکھتے ہیں نا جانور کے پنجر کے اوپر، یہ جو جانور کے جی وہ سب سے اونچا لمبا، کیا کھلایا کیا اس کو، ہاں جو 80 لاکھ روپیہ اس کا مانگ رہا ہے جی. میں اس کو پتہ نہیں کیا چربی نظر آ جاتی ہے. جی جی جی، اس سے چلا نہیں جا رہا ہوتا. فیٹس ہوتے ہیں اس کو، وہ جانور کو سیڈیٹ کیا ہوتا ہے، وہ جانور کو اتنا بڑے سائز کا جانور جو ہے وہ ویسے بھی نہیں، اس کا گوشت بھی پتہ نہیں کیا ہے. میں پروفیسر آپ کی طرف آتا ہوں، چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد یہ بھی بات کریں گے کہ نیت، کسی سے جا کر پوچھیں گے، وہ کہیں گے جی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری کیا نیت ہے. میں تو اس لیے لے رہا ہوں کہ پل صراط پر ہی ہماری سواریاں ہوں گی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے جانور جو ہیں وہ آپ نے ذبح کرنے ہیں اللہ کی راہ میں. تو جو سب سے اچھی چیز ہے میں تو وہ قربان کر رہا ہوں. وہ آگے سے آپ کو یہ دلیل دے گا. یہ کتنی صحیح دلیل ہے. پروفیسر ڈاکٹر مدثر حسین سیان صاحب مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب، ایک تو میں نے جو نیت کی بات کی، آگے سے کہیں گے جی ہم تو سب سے اچھا جانور جو ہے وہ قربان کرنا ہے، اللہ کی راہ میں سب سے اچھی چیز قربان کرنی ہے، ہم تو اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. ایک اس چیز کا جواب. اور دوسرا جواب فرما رہے تھے کہ یہ ان کو پتہ نہیں انجیکشن لگانا، یہ سب کچھ کرنا، یہ بھی ایک چل رہا ہے. جی احادیث میں جو اچھے جانور سے مراد لی گئی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 80 لاکھ کا ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ اس جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو، یعنی عیوب سے پاک ہو اور تندرست جانور ہو. اچھے سے مراد یہ ہے. یہ جو ہم موٹا تازہ کرتے ہیں یہ غیر فطرتی خوراک کھلاتے ہیں. جی جی، کیونکہ جو فطرتی خوراک ہے کسی بھی جاندار کی، اللہ نے اس کی جبلت میں ڈالی ہوئی ہے، وہ اسی خوراک کو کھاتا ہے. جب اس کو غیر فطرتی خوراک دیتے ہیں، دیسی گھی یا بادام، تو اس سے اس کے گوشت کی لذت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف فیٹس اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ فیٹ جب انسان کھائیں گے تو انسانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے. جانوروں کی فطرتی خوراک جو ہے وہ وہی ہے جسے ہم گھاس کہتے ہیں یا چارہ کہہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ منڈا وغیرہ چوکر یوز کرتے ہیں. یہ فطرتی خوراک ہے اور جانور اسی سے تندرست ہوتا ہے. یہ جو جس طرح یہ بنایا جاتا ہے، زہیب صاحب چونکہ منڈیوں میں جاتے رہتے ہیں،
جیسے بتا رہے تھے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ بیمار ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان کا موٹاپا ایک بیماری ہے، اسی طرح جانور کا اپنی نیچرل حدود سے باہر نکل جانا وہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو جو حدیث میں یا قرآن میں یعنی جو مصادر اسلامیہ میں جو اچھا جانور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جاندار جو تندرست اور چست چلاک ہو، ٹھیک، اور اس معیار پہ پورا اترتا ہو جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ جی اچھا اس میں ایک بات جو نیت کی بات ہے، دیکھیں اللہ اور یا انسان کی مالی حیثیت کیا ہے اللہ جانتا ہے، یا وہ انسان جان ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہوگی تو اللہ اس کو جان لے گا۔ کیوں؟ شریعت میں ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ نے یہ مال جو میں نے تجھے حلال طریقے سے دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا آپ نے؟ یعنی جو مال دیا جا رہا ہے اس کو خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور شریعت نے کہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ہر شخص کے مال کے اندر محروم اور سائل کا حق ہے۔ تو سائل اور محروم کا حق یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ کھاؤ، کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ سبحان، یعنی خود گوشت کھاؤ، سبحان، اپنے دوست احباب کو کھلاؤ اور صدقہ کرو۔ تو اس نیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسے ہی آپ کی نیت بدلے گی اور اس میں نمود و نمائش یا سجاوٹ آ جائے گی یا بناوٹ آ جائے گی، آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ ذریعہ یہ تو ہے مذہبی فریضہ اور سنت ابراہیمی، اس دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ مقبول عمل کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ڈیبیٹ چلتی ہے اچھا ہم ویسے ہی کسی کو کیش دے دیں وہ کر دیں، وہ تو ظاہر ہم پروفیسر صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس میں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ برا ہے کہ آپ اس کو اسراف کو لے کر آئیں۔ لیکن کیا جو بات زہیب نے کی تھی شادیوں میں لانا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے کہ وہ لہنگا برانڈڈ کپڑے، ہم نے تو بچپن میں دیکھا تھا مائیں بہنیں وہ کرتی تھیں بس بازار سے لے آئے خود ہی سلوا لیے، اب برانڈ چاہیے ہمیں خواتین کو خاص طور پر، اور اس میں میڈیا کا کیا رول ہے؟ گھر بیٹھے ویلاگرز کو دیکھ رہے ہیں کہ آج جناب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ میں نے کیا اوپن کیا، یہ مجھے فلاں نے گفٹ دے دیا، شادیوں پر ڈالر پھینکے جا رہے ہیں، گاڑی میں نے یہ لے لی ہے۔ تو بچوں کے ذہنوں میں تو وہ پھر ایک انفلوئنس بن رہا ہے، خواتین کو بھی وہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ جی اچھا یہ تو آج کل تو یہ چیز آئی ہوئی ہے، اتنے کی تو ہونی چاہیے، تو ایک سیٹسفیکشن ہی نہیں مل رہی ہمیں بطور ایک معاشرہ۔ جی فیصد اتفاق کرتی ہوں، یہ ہو چکا ہے اور ہم اتنے امیون ہو چکے ہیں اس چیز میں کہ اگر یہ ہماری خواہشات کی تکمیل پوری نہ ہو تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارا جو ایونٹ تھا نا وہ سکسیسفل رہا نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف اس حد تک نہیں ہے کہ جو زہیب نے کہا تھا نا کہ خاندان میں کسی کی شادی بہت اچھی ہوگی تو باقی لوگوں کے اندر بھی وہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور پھر والد صاحب جو ہوتے ہیں نہ بیٹی کی شادی کر پاتے ہیں نہ بیٹے کی شادی جلد کر پاتے ہیں۔ مجھے تو ویسا لگتا ہے کہ اگر گھر میں کسی بڑے بچے کی پہلی شادی ہوتی ہے اور پہلی خوشی کے اندر گھر والے ذرا دل کھول کر پیسہ لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے جو اہل خانہ کے دیگر لوگ جو ہوتے ہیں، اب جب دوسرے بچے کی شادی کی باری آتی ہے نا تو لوگوں کو وہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ سے کہ اچھا پہلے بچے کی شادی اگر اتنی اچھی کی تھی تو اس کا مطلب دوسرے بچے کی شادی بھی ویسی ہی ہوگی۔ تو وہاں پر خود پیرنٹس پر بھی بہت برڈن آ جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو نا مینٹین کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک ٹرینڈ وہ سیٹ کر چکے ہیں، تو اسی ٹرینڈ کو بیلنس کرتے کرتے نا والدین کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے اس چیز کا کم ہونا ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں نا انہوں نے مارکیٹ بہت خراب کر دی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر ان کے لیے کوئی ریونیو جنریٹ کرنے کا پلیٹ فارم ہے تو وہ ہے سوشل میڈیا، لیکن سوشل میڈیا پر بھی اس قسم کی اگر ہم لوگ مارکیٹنگ کریں یا لوگوں کو اس طریقے سے گائیڈ لائن دینے کی کوشش کریں جو کسی کے لیے نہ تو باعث احساس کمتری بنے اور نہ ہی کسی کے لیے بہت ایسے والے معاملات ہو جائیں کہ وہ جو کچھ بھی کھا رہا ہے پی رہا ہے سونگ رہا ہے چاٹ رہا ہے وہ ہر چیز سوشل میڈیا پر جا کر اپلوڈ کریں، کیونکہ ہر کوئی وہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا جو آپ افورڈ کر رہے ہیں۔ اور ایک ہی خاندان میں مطلب جیسے میں ہوں، میں کچھ اور کما رہی ہوں، ممکن ہے جو میری سے چھوٹی بہن ہو وہ کچھ اور کما رہی ہو، دونوں کا لائف سٹائل جو ہے نا وہ ہم دونوں کی آمدن کے حوالے سے ویریٹ کر رہا ہوگا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ برانڈڈ لہنگے اور یہ سارے جو کسٹمز ہیں ان کو فالو کرتے 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 ہم نے اب ان کو اپنی عادت سی بنا لی ہے کہ جب تک وہ چیز ہم برانڈڈ پہنیں گے نہیں نا ہمیں سیٹسفیکشن نہیں آتی۔ سیٹسفیکشن ہم نے خود کریٹ کرنی ہے۔ ابھی بھی عید کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی عید مانی جاتی ہے کہ جس پر ہم سبھی یہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا انحصار قربانی پر ہوتا ہے۔ گھر کی خواتین بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جانور اچھا آنا چاہیے، باقی چیزیں بعد کی دیکھی جائیں گی۔ میں خود بھی میرا مارکیٹ جانے کا اتفاق ہوا کہ عید کا جوڑا دیکھ کر آتی ہوں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کی خود کی بیگم ہے، زہیب بھی فیملی والے ہیں اور پروفیسر صاحب بھی، ایک جوڑا
14 से 15,000 रुपए से कम का है ही नहीं। और मैं ये हैरान होती हूँ कि इतनी शदीद गर्मी में, इतनी सख्त गर्मी में ये तिल्ले, सलमा सितारे और इस तरह वाले कपड़े कौन पहनेगा भाई? 24 घंटे तो एसी नहीं चलते ना। अगर मैं भी अपने घर में एसी लगा कर बैठी हूँ तो बिल तो मैंने भी देना है इन द एंड। लेकिन आप 24 आवर 7 आप एसी में नहीं बैठ सकते। अच्छा, फिर आपके माइंड में क्या होता है कि अच्छा ठीक है, आपने 1-1.5 घंटे के लिए वो महंगा जोड़ा पहन लिया, उस 1.5 घंटे के बाद अब आपने एक अलग लॉन का सूट सिलवा कर रखा हुआ है, अब आपने वो लॉन का सूट पहनना है, ठीक है, क्योंकि मैं तैयार हो गई, मैंने वो 15-20 हजार रुपए की जो इन्वेस्टमेंट अपने आप पर की थी वो मैंने दिखा दी लोगों को, इंस्टाग्राम की पिक्चर आ गई। तो ये चीजें, ये नॉर्म्स, ये कल्चर चेंज होने की बहुत जरूरत है। और मैं इसमें यही कहूंगी कि जितने भी हमारे मीडिया के दोस्त हैं, जैसे आपने भी आज ये सोशल टॉपिक जो है इसको डिस्कशन के लिए क्या कहते हैं सिलेक्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। शायद एक तरफ सियासी मामलात है, लोगों को लग रहा होगा कि चल से बैठ के लोग घर की बात करें, नहीं भैया, हमें मुआशरा ठीक करना है। अगर हम अपने इर्द गिर्द का माहौल नहीं ठीक कर पाएंगे तो हम ज़हनी गुलामी में, ज़हनी पस्ती में चले जाएंगे। आज चीजें जितनी मुश्किल हैं, कल और परसों इससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी अगर इन पर काबू ना पाया गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़ोहैब भट्ट साहब, आपके क्लैन के और उसी बहर में उनका नाम आ जाता है रजब भट्ट साहब, तो आप ज़ोहैब भट्ट हैं और रजब भट्ट हैं, वो तो मेरे ख्याल से वो इस वक्त सबसे बड़े स्टार हैं। आई थिंक ही इज भट्टी, आई डोंट नो, नाम तो उनका यही चल रहा है ना जी, हां, अल मशहूर कह दें, चलें जो भी। तो इस वक्त सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वो बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ही इज सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। यानी हम सुनते थे ना पहले हीरोज होते थे, वहीद मुराद साहब होते थे या मोहम्मद अली साहब होते थे या दीगर होते थे, एक दौर सुल्तान रईस साहब का भी आया, और मैंने खुद देखा कि पंजाब में वो उसी तरह की वो चप्पल सी, वो शूज उस तरह के आने लग गए, वो धोती का वो स्टाइल, वो गले में बड़े बड़े वो तावीज़ डाल के या चेन्स का आपने देखा, तो इससे लोग मुतासर होते हैं जो ग्लैमर से। तो ये सिर्फ पहले ड्रामों में था, लेकिन ड्रामे में चलो कुछ पता था आपको ये ड्रामा है, लेकिन अब तो वो रियलिटी और वो चीज़ें मिक्स हो गई हैं। कहीं ये यूट्यूबर्स कह लें या हमारे ड्रामास कह लें या हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार वो कह रहा था कि मैं ज़रा थोड़े से आम कपड़े इसलिए पहनता हूँ कि कल को हर बच्चा मेरी तरह ना कपड़े पहनने की कोशिश करे तो उसको ये लगे कि हम जरा इस तरह के ही पहनते कपड़े। देखिए, मैं जिस बंदे की आपने बात की है उसका बेचारे का प्रॉब्लम ये है कि उसको पता चल गया कि पैसे कैसे कमाते, यूट्यूब पैसे देना शुरू हो गया, यूट्यूब से पैसे आते हैं, और वो ना मशहूर जो एकदम से हुआ ना, वो पैसा दिखा के मशहूर हुआ। उसने बताया कि देखो इतने पैसे आ रहे हैं, देखो मैंने घर ले लिया, देखो मैंने गाड़ी ले ली, देखो मैंने ये कर दिया, सारी दुनिया वही घड़ी ले ली, शादी पर मेरे ये हो गया, वो आ रहा है, वो पैसा महंगा, वो फलाने ने जब तक वो माड़े घर में था, अपनी माँ से मार खा रहा था, गंदी इस तरह की जो भी अच्छी बुरी बातें कर रहा था, तब तो कोई इतना फेमस नहीं था। वो जो हाइप पकड़ी वो पैसे ने पकड़ी, और पैसा देख के दुनिया उसकी तरफ आई। देखें, हम जिस तरह लोग हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, बड़ा आदमी होता है, वो चीज़ देखना पसंद करता है जो उसके पास नहीं होती। जो मेरे पास होती है मैं कभी उसको नहीं देखूंगा। मेरे पास ये घड़ी है ना, ये किसी और ने पहनी होगी मैं नहीं देखूंगा, मेरे से अच्छी घड़ी किसी ने पहनी होगी ना, मैं वो देखूंगा। घड़ी हाँ, सब चीज़ है ना, अपने से अच्छी जिसके पास हो मैं वो देखूंगा। और यही इंसान की जबिल्लत भी है कि इंसान की जबिल्लत में शामिल है कि जो नहीं है वो अट्रैक्ट करता है, जो है उसकी कदर नहीं होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये मैटर करती हैं। और वो शख्स जो मशहूर हुआ वो इंसान की उसी जबिल्लत पे मशहूर हुआ, हमारी सोसाइटी के उसी अलमिये पे मशहूर हुआ, और ये उसकी बैड लक है कि अब उसको ये करते रहना पड़ेगा, मजीद बेहतर से बेहतर करते रहना पड़ेगा। आपने कमाल बात कर दी। और अगर वो नहीं करेगा भाईजान, वो देखिए ना, वो करता है, वो कभी किसी को मारा, कभी किसी को, उसको वो लाइमलाइट में रहने के लिए, अपने आप को रखने के लिए वो करना पड़ेगा। और वो अगर वो नहीं करेगा, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रहेगा, तो लोग चले जाएंगे। और अब वो भी तो इंसान को है, मेरे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो नीचे आ गया काम, नीचे आ गया। और ये अभी उसके लिए तकलीफ दे होता जाएगा। ये फेम होता है ना भाईजान, शोहरत जिनसी होती है, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये इंसान को खा जाती है, ये इंसान के किरदार को खा जाती है, ये इंसान के अंदर जो होता है ना उसकी आजिज़ी, इनकसारी, इसको भी खा जाती है। वो आपने मुझे कहा था कि तकब्बुर नाग की तरह होता है, कोबरे की तरह होता है, जो आप अगर थोड़ा सा उसको करें तो वो आपको खाना शुरू कर देता है। तो ये इसी तरह की चीज़। दूसरी बात भाईजान, दिखावा जो है ना, ये दिखावा जो हम कर रहे हैं, कुर्बानी के बैलों पे कर रहे हैं। मैंने मुफ्ती साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो अगर दिखावे की नीयत से कर रहा है ना, अल्लाह ताला उसी तरह लपेट के उसके मुंह पे मार देगा। वो उसकी कुर्बानी जो सी है वो कबूल नहीं होगी। तो दिखावा करने की बजाय, बल्कि हमारे दीन में तो ये कहा जाता है कि दाएं से दो तो बाएं को पता ना चले। सुभान अल्लाह। कि इस तरह किसी की मदद करो और किसी की तजलील ना हो। और भाईजान देखें, कोई अगर आपके पास लेने आ रहा है ना, वो आप पे एहसान कर रहा है, बेशक उसकी वजह से आप मुझे ढूंढ
ڈھونڈنا ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے حضور آپ کا جو سا معیار ہے وہ بلند ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آپ کو اس کی قدر کرنی ہے، اس کو خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آگے چل دوڑ جا، دیتے تھے سی پرسوں بھی دیتے سی، چل دفعہ ہو جا. تو یہ باتیں بڑی آپ کی اس بات سے مجھے کشف المحجوب سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا، اس میں یہ کانسیپٹ ہے نا کہ انہوں نے علماء میں بحث ہوتی تھی، تو کشف المحجوب یہی ہے کہ جو چیزیں پوشیدہ ہوں ان کو ظاہر کرنا. تو علماء میں بحث ہوتی تھی کہ اچھا کون افضل ہے، دینے والا یا لینے والا. اس میں انہوں نے یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ یہ بتایا کہ تم اس کے شکر گزار ہو کہ وہ تم سے لے رہا ہے، ورنہ تمہارے لیے تو زکوٰۃ ہے، تو اگر نہیں وہ لے رہا تو تمہارا تو سارا مال ہی گیا. ہمیں تو ڈھونڈنا چاہیے، اور ہمارے لیے میرے خیال سے اس سے زیادہ اچھا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو بات نیت والی ہے نا پروفیسر صاحب، اس میں یہ بھی تو ہے کہ اگر فرض کیجئے ایک شخص کہہ رہا ہے، ہم واقعی دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے کہ جی اس نے اس لیے لے لیا 20-25 لاکھ کا جانور یا 80 لاکھ کا کہ میں بہترین چیز کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اس میں یہ گنجائش ہے کہ کہیں اس کے نفس پہ یہ نہ آ جائے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں. تو بہتر نہیں کہ وہ تب بھی اگر اس نے حیثیت تو اچھا جانور لے لے. میرا خیال ہے 3 لاکھ میں 4 لاکھ میں بہت اچھا جانور مل جائے گا آپ کو، بڑا جانور. یا بکرا ہے تو شاید 2 لاکھ میں 2-2.5 لاکھ میں آ جاتا ہے، بڑا اچھا جانور. بڑا اچھا. تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ میں بکرا بہت اچھا. کہ میں آج کے ریٹ بات کر رہا ہوں، آج اب تو ریٹ بہت چڑھ جاتے ہیں نا، ورنہ تو 50-60-70 ہزار میں بکرا مل جاتا ہے. تو آج کل تو پھر وہ اتنا بڑھ گیا ہوا. تو آپ اس شیطان کے وار سے نسبتاً محفوظ رہ سکتے ہیں. مجھے ابھی نا ایک واقعہ سرکار دو علیہ وسلم کا یاد آ گیا کہ ایک شخص نے کتاب لکھی اور وہ مسلمان نہیں. اس نے کہا کہ میں جب اس ہستی کے بارے میں پڑھ رہا تھا نا کہ عظیم ترین لوگ، تو جب یہ واقعہ آیا نا، مختلف لوگ ہیں، کسی نے کہا کہ جب فتح مکہ کا واقعہ آیا تو میں نے کہا کہ اب تو یہ بدلے لیں گے، تو وہ کوئی اس میں بدل گیا. اس شخص نے لکھا کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ ایک یتیم بچے کے دل میں خیال نہ آ جائے کہ میں یتیم ہوں، تو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا بچوں کو، تو وہ نیچے تھا. احساس اتنا کہ کسی کے دل میں کی کوئی دل آزاری نہ ہو، کہ اس کو یاد نہ آ جائے ہوئے میں تو یتیم، میرا تو والد نہیں ہے. اور کوئی یتیم مل گیا تو اس بچے کو کہا کہ رو رہا ہے کیوں جی میں یتیم ہوں. انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا کہ آج کے بعد تم نے یہ نہیں کہنا، اگر تم سے کوئی پوچھے کہنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں. تو یہ احساس کی انتہا جو ملتی ہے، ہم تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے اور دکھا رہے ہیں کہ یہ جی اتنے ہیں، یا ٹینٹ لگا دیتے ہیں گھروں کے باہر، وہ غلاظت الگ پھیل رہی ہے، اور اس میں جناب یہ 20 جانور جناب وہ لائے ہیں، وہ پتہ لگا جی انہوں نے 20 جانور ہیں. اگر آپ نے لینے بھی ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ تھوڑا، بے شک آپ 20 کریں، اللہ آپ کو 200 کی توفیق دے، ہزاروں کی توفیق دے، لیکن کوشش کریں کہ پھر اس کو دکھاوے سے تھوڑا بچ سکیں. جی دکھاوے سے بچنے کے لیے ہمارے جو بزرگوں نے خانقاہی نظام بنایا ہوا تھا وہ بڑا کمال کا تھا. آپ کو پتہ ہے خانقاہی نظام میں ان عیوب سے بچنے کے لیے جو ہماری نفسانی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، لالچ، طمع، ان سے بچنے کے لیے ان کو خانقاہ میں بھیجا جاتا تھا، اور وہاں ان سے چھوٹے چھوٹے کام لیے جاتے تھے تاکہ ان کے اندر کی جو میں ہے، جو ان کے اندر خود نمائی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. اور یہ پروسیس آج اس لیے کمزور ہو گیا کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو مساجد ہیں، وہاں خانقاہی اور تربیتی نظام باقی نہیں رہا. اس لیے ہمارے ہاں یہ نمود و نمائش کا کلچر بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ جس شخصیت کی آپ نے مثال دی ہے جو تا قیامت ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے، انہوں نے کہا اے بیٹے تجھے پسند نہیں کہ محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہو. سبحان اللہ. اس سے زیادہ احساس کیا ہو سکتا ہے؟ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لاکھ مربع میل رقبہ جو ہے وہ فتح کیا ہے، اور ٹوٹل مقتولین 1100 ہیں. اللہ. اور آپ نے ہر اس بندے کو چھوڑ دیا، یعنی جب آپ فتح مکہ کے موقع پہ کہا تو سوال پوچھا کیا امید رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی جو یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کہا تھا، یوسف علیہ السلام میں بھائیوں لا تثریب علیکم اليوم. تو احساس کا جو احساس ہونا ہے کسی بھی معاملے میں، اس کے لیے لازمی ہے کہ ایک تو آپ سیرت کا مطالعہ کریں، دوسرا آپ اپنے بچوں کو چھوٹے لیول سے تربیتی نظام میں لے کے آئیں. ہم بچوں کو داخل کرتے ہیں LGS میں، لکاس میں اور فلاں سکول میں، اس میں مہنگے سے مہنگے سکول میں، لیکن جیسے ہی ہمارے ہاں جو قاری صاحب قرآن پاک پڑھانے آتے ہیں وہ 2000 روپیہ مانگ لیں، ہماری جان نکلتی ہے. بڑا مہنگا ہو گیا قاری، بڑا مہنگا ہو گیا. حالانکہ ہم بچے کے ایک سبجیکٹ کے 15 سے 20 ہزار روپیہ دیتے ہیں. تو نبی مہربان کی سیرت کے اندر رہ کر ہی، اس کا مطالعہ کر کے ہی آپ نیت میں اخلاص لا سکتے ہیں، آپ اپنے عمل میں سچائی لا سکتے ہیں. اور نمود و نمائش سے بچنے کا وہ طریقہ یہ ہے کہ
حدیث میں ہے کہ جب آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ لگے. سبحان اللہ. تو یہ احساس ہونا چاہیے. ہاں جو جانور زیادہ لے کے آتے ہیں, اس میں ایک بات بتا دوں, جی مختصراً فقہی اعتبار سے جو ایک گھر ہے نا, جہاں ایک کچن ہے, وہاں ایک قربانی سے گزارا جاتا ہے. بالکل صحیح. اس سے اوپر جتنی بھی قربانیاں ہیں وہ آپ کی نفل شمار ہوں گی. صحیح. یعنی وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ ساری نوافل میں ہیں گی. ایک قربانی جو آپ کو واجب ہے. اور اچھے جانور کی نشانی یہ ہے کہ وہ تندرست ہو. بالکل صحیح. اور وہ چلتا پھرتا خوبصورت لگے, وہ اچھا جانور ہے. باقی جس طرح آپ دیکھتے ہیں 80 لاکھ کا, کروڑ روپے کا, یہ سراسر نمود و نمائش ہے اور دین کی روح کے خلاف ہے. بالکل مختصراً کہ 3 حصے کر رہے ہیں. جی. ایک عزیز و اقارب کا, ایک آپ کا ہے, اور ایک غرباء اور مساکین کا ہے. تو کیا سارا دیا جا سکتا ہے اللہ کی راہ میں, یا اس طرح سے اس کو کر دیں؟ اصل دیکھیں, یہ جو اصول ہے یہ ہم نے قرآن کی آیت سے نکالا ہے. کھاؤ, کھلاؤ اور صدقہ کرو. اگر آپ کے گھر کے افراد زیادہ ہیں, مثال کے طور پہ گھرانے بہت بڑا ہے, اسے 15-20 لوگ ہیں, وہ چھوٹا سا بکرا کرتے ہیں تو خود کھانے کوئی حرجی نہیں ہے. لیکن جو لوگ ایک سے زیادہ قربانی دیتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ 3 حصے کریں, اور حصے برابر کریں. یہ نہ ہو کہ ران اپنے پاس رکھ لیں. اچھا, دستی کا پوٹی کا ایج الگ کر لو, ایسا کیمے والا ایج بوٹیاں کریں اور اس کو مکس کریں اچھی طرح, اور اس کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کریں. اور پھر اگر آپ کو کوئی حصہ لگے نا یہ زیادہ اچھا ہے تو اللہ کی خوشنودی اس میں کہ وہ خیرات کر دیں, کسی دوست کو دے دیں. لیکن آپ ہمارے ہاں ابھی جیسے عید ہے کہ نا, یہ اشتہار آنے کے ران روسٹ کروائے ہم سے. ہاں جی. اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے ران کو 3 حصوں میں شامل ہی نہیں کیا. یعنی وہ کسی کو دے دی ہوگی نا اس نے, وہ کر کے. لیکن میرے ایک دوست نے فرمائش کی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. عموماً ران جو ہے وہ اپنے عزیزوں میں جاتی ہے, باہر بہت کم جاتی ہے. بہن کو جائے گی, بھائی کو جائے گی, کچھ اس طرح کی آپ کے عزیزوں میں چلی جاتی ہے. یہ جو ران سیاست سسرال چلی جائے گی, ران کہیں اور نہیں جاتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مکس سارا وہ کرنا ہوتا ہے. یہ جس طرح آپ بتا رہی تھیں کہ خواتین کا ہم زیادہ اس میں کر لیتے ہیں کہ وہاں کمپٹیشن یہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. آپ نے یہ ذرا سوشل ڈیجیٹل میڈیا کی بھی بات کی, تو کیا ہم ہر چیز بطور ایک صحافی کے کیا تمام علماء پر ہم کر دیں کہ ظاہر ہے جو علماء ہیں وہ جمعے میں اس طرح کی بات کریں, وہ تو کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم سب کچھ مذہبی طبقے سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو انفلوئنسرز کہہ لیں, جو معاشرے پر جنہوں نے پلس پر, پروگرام کا نام بھی پلس ہے, نظر رکھنی ہے, ہم کیوں نہیں ان چیزوں پر اتنی آواز اٹھاتے کہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے؟ ہم پری ڈومیننٹلی اگر آپ دیکھیں 99% صحیح بات کی ہے اسامہ. دیکھیں جب قرآن میں خود لکھا ہے نا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں. ہم نے دین کو ایک الگ پیراہے میں ڈھال دیا ہے, ہم نے دنیاوی معاملات کو ایک الگ پیراہے میں ڈھال دیا ہے. ہم یہ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ذمہ داری ہم ساری کی ساری انفلوئنسرز پر بھی نہیں ڈال سکتے کہ وہ معاشرے کو ٹیچ کریں. کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, کچھ میری بھی ذمہ داری ہے. بٹ انفارچونیٹلی جس میڈیا میں ہم لوگ صحافت کر رہے ہیں, یہاں پر جب تک ہم لوگ پولیٹیکل خبر کے اوپر اپنا پروگرام نہ کریں, دیکھنے والے کو لگتا ہے ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں ہے, ہم پتہ نہیں کس ٹاپک پر چل کر پروگرام پر بات کریں. دنیا جو ہے وہ آج یہ دکھا رہی ہے, ہم اس سے ہٹ کر کیوں بات کر رہے ہیں. اور جب آپ اس سے ہٹ کر بات کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہاں پر آپ کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اب 8 بجے کی سلاٹ آپ دیکھ لیں, آپ 10 بجے کا سلاٹ دیکھ لیں, میرے خیال سے یہ وہ سلاٹس ہیں جو سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں, ہائیلی پیڈ سلاٹس ہیں. اور میرے سینئرز ناراض ہوں میرے سے, میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ وہ ایسے سلاٹس ہیں جن پر سب سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل ان چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے مارننگ شوز میں. ٹھیک, بہت شکریہ. اور ان مارننگ شوز میں سے بھی آپ کو پتہ ہے چند ایک ایسے شوز ہیں جو لوگ زیادہ مقدار میں دیکھتے ہیں, ادروائز لوگ اتنی بڑی تعداد میں شوز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, یا پھر سوشل میڈیا کے تھرو ان چیز کو جب دیکھتے ہیں کہ لوگ وائرل کر رہے ہیں, تب لوگوں کی آنکھ جا کر وہاں پر ٹھہرتی, اچھا اس بارے میں بات کی جائے. امید کرتے ہیں آج ہم نے اس پر بات کی ہے تو اس پر بھی سب لوگ بات کریں گے. ابھی ایک ہفتہ تقریباً باقی ہے چونکہ عید میں, تو اس پر بات کی جائے گی. زہیب چونکہ خود پروگرامز میں عوامی مسائل پر بات کرتا ہے, انشاءاللہ جب اس طرح کا مزید ٹاپک ہوگا زہیب سے اس بارے میں تفصیل ضرور جانیں گے کہ کیوں اس طرح کے ٹاپک ہم کم ڈسکس کرتے ہیں. ذریعہ راجپوت آپ کا, زہیب بٹ آپ کا, اور پروفیسر ڈاکٹر مدثر حسین سیان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.